अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? इंशाअल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को खैरियत से रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई हम चालू करेंगे, उससे पहले आप इस चैनल के बारे में नॉलेज ले लें। इस चैनल से हमको मालूम चलता है हम मुसलमान कैसे बन सकते हैं और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे। इस चैनल से हमें इस बात की नॉलेज मिलती है। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें। और अगर आपको लगता है कि हम एक नेकी का काम कर रहे हैं तो इस नेकी में शामिल हो जाएं और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर आज की पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारी आज की जो पढ़ाई है वो है इबादत की गलतफहमी के नतीजे। चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग। इबादत का ये मतलब अपने जहन में रखें और फिर ज़रा मेरे सवालात का जवाब देते जाएं। आप उस नौकर के मुतालिक क्या कहेंगे जो आका के मुकर्रर की हुई ड्यूटी पर जाने के बजाय हर वक्त बस उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा रहे और लाखों मर्तबा उसका नाम जपता चला जाए। आका उससे कहता है कि जाकर फलां फलां आदमियों के हक अदा कर, मगर ये जाता नहीं बल्कि वहीं खड़े खड़े आका को झुक झुक कर सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आका उसे हुक्म देता है कि जा और फलां फलां खराबियों को मिटा दे, मगर ये 1 इंच वहाँ से नहीं हटता और सजदे पर सजदा किए चला जाता है। आका हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। ये हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े का खड़ा रहता है खुशी के साथ। चोर का हाथ काट दे 20 मर्तबा पढ़ता रहता है, मगर एक दफ़ा भी उस निज़ाम हुकूमत के कायम की कोई कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ये शख्स हकीकत में आका की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई नौकर ये रिवाज अख्तियार करे तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप उससे क्या कहेंगे, मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप उसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। ये लफ्ज़ सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी मर्तबा कुरान शरीफ में खुदा के अहकाम पढ़ता है, मगर उन अहकाम को सजा लाने के लिए अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटता, बल्कि नफिल पर नफिल पढ़ते जाता है। 1000 दफ़ा तस्बीह पर खुदा का नाम जपता है और खुशी के साथ कुरान की तिलावत करता रहता है। आप उसकी ये हरकत देखते हैं और कहते हैं कि कैसा ज़्यादा इबादत गुजार है। ये गलतफहमी सिर्फ़ इस वजह से है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। बेशक ये सही बात है कि हम इबादत का सही मतलब ना जानने की वजह से जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उसको हम बड़ा ही इबादत गुजार समझते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि एक बंदा अल्लाह के करीब खड़ा होकर इबादतें कर रहा है और अल्लाह का हुक्म आ रहा है, बट वो उसको हुक्म को बजा लाने की कोशिश भी नहीं करता। चलें फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो गैरों की
انجام دیتا ہے، احکام غیروں کی سنتا اور مانتا ہے، قانون پر غیروں کی عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے، مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ مار دیں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو بڑے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسرے کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار و مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے اور تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کی اصل مطلب سے ناواقف ہیں۔ بے شک یہ دوسرا اگزامپل بھی ہمارے دماغ کو ہلا دینے والا ہے کہ پورا ٹائم ہم ڈیوٹی کسی اور کا کرتے ہیں اور جب سلامی کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے آقا کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم نے مانا احکام حکم کسی اور کا، اور جو آقا ہے اس کے قانون اور احکام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی پھر عبادتیں، زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا روزہ پھر ہماری نظروں میں سب سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے اور وہ ہماری نظروں میں بہت عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو واقعی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ چلیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ایک اور نوکر کی مثال لیجیے۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنچاتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح جھٹک کر کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں، سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپتے ہیں، تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقاب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار نوکر کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے، مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کسی کو پیر صاحب اور کسی کو
حضرت مولانا اور کسی کو دیندار، متقی اور عبادت گزار، یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر عبادت گزاری دیکھ رہے ہیں، ان کے ٹخنوں سے 2-2 انچ اونچے پائجامے دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کی نشانی دیکھ کر، اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیح دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلے رخ کھڑے ہو جانا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدے کرنا اور چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند الفاظ اور حرکتیں عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تراویح سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گھر طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ آپ نے اس طرح کے چند ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان طریقے کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی، اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا مطلب پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ تو اللہ نے جو یہ آیت ہمیں بیان فرمائی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، تو کیا ہم ایسا کر کے عبادت کرتے ہیں اور عبادت گزار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے کو اپنا کر آزاد ہو جاتے ہیں؟ واقعی یہ بہت ہی بڑا کوشچن ہے، اور یہ عبادت کو لے کر ہمارے ذہن میں یہ کوشچن اٹھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، کہیں ہمارا اعمال تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اس طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ کہ ہم اپنی پڑھائی آج یہی کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح سے عبادت گزاری کرنے والا اور آقا کے احکام کو ماننے والا بنائے، عبادت کا اصل مطلب سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ آپ سب لوگ سے میری گزارش ہے کہ ہم سب مل کر جو آج ہم نے پڑھا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور ہمارے اندر ایسی کمیوں کو ہم باہر نکالیں، اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو کھولیں، اور ایسے لوگوں کو ہم عبادت گزار نہ سمجھیں۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔